नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हम इस वक्त एक ऐसी वबा से गुजर रहे हैं जिसमें हर एक की सोच इस चीज़ की तरफ मबजूल है कि इस वबा से कैसे अपने आप को बचाया जाए। जहाँ एक तरफ हम इस सोच में पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सरकार की तरफ से, जो महकमा हेल्थ की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो रहनुमा खतूत है, शायद हम उन रहनुमा खतूत पे पूरी तरह से अमल नहीं करते हैं। आज हम बात करेंगे कि यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में कोविड-19 के हवाले से क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है, किस तरह से हम इस वबा से बच सकते हैं। इसी हवाले से आज बात होगी आज के प्रोग्राम में। इस सिलसिले में हमने आज मद्दू किया है अपने शो में फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जम्मू कश्मीर जनाब अटल डल्लू साहब को। आपका जनाब हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। जनाब अटल डल्लू साहब, आगाज़ में आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड-19 के हवाले से, चूँकि लॉकडाउन पहले एक हुआ, फिर उसके बाद दूसरा हुआ, फिर उस कंट्रोल हो गया, फिर इस वक्त ये देखा जा रहा है कि रेज हो रही है जो केसेस हैं, मौजूदा क्या सिचुएशन है यूटी में और आप किस नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं? जी, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, यहाँ पर कोई कुल मिलाकर कोई 10,500 टोटल पॉजिटिव केस अभी तक आए हैं जी, जिसमें से 8,270 कश्मीर शोबे में हैं और 2,243 केस जो हैं ये जम्मू शोबे में हैं। और इन 10,500 केसेस में से जो एक्टिव केस अभी तक हमारे पास हैं 4,355 हैं जी। बाकी लोग जो हैं 57% वो रिकवर हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली इस पीरियड में हमारे यहाँ 179 डेथ्स भी हो गई हैं कोविड की वजह से जी। डबलिंग टाइम का अगर सवाल हम देखें कि कितने पीरियड में डबल हो जाएंगे मरीज, तो वो 22 दिन का बनता है जम्मू कश्मीर का, जबकि नेशनल एवरेज है वो 20 दिन का है जी। और डेथ रेट अगर हम देखेंगे हमारी 1.7% है और नेशनल लेवल पर ये डेथ रेट 2.7% है जी। टेस्ट्स जो कंडक्ट करती है सरकार, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, तो वो कोई हमारे टेस्ट्स पर मिलियन 36,800 के करीब हैं टेस्ट्स पर मिलियन, जो कि पूरे मुल्क में दूसरे नंबर पर आता है। और पॉजिटिविटी का रेट अगर देखें तो हमारा 2.3% है, जबकि नेशनल एवरेज 7.3% है। तो उस लिहाज से हम बेहतर हैं, लेकिन हमको बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते के में काफ़ी इजाफा हुआ है नंबर ऑफ़ केसेस में, जो मौतें भी हुई हैं वो भी बढ़ गई हैं। तो हमको इसमें बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि बाकी जो यूटीज़ हैं या बाकी स्टेट्स जो हैं, तो इस वबा को काबू करने में हम आगे हैं या पीछे हैं? मुझे लगता है कि हम बीच में हैं कहीं, तो लेकिन जैसा मैंने कहा, इसमें आगे रहना या पीछे रहना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों की जान बचाना। बिल्कुल, कि हर किसी की जान बच जाए, ये हमारा मेन और सिंगल ऑब्जेक्टिव है। उसी डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को आगाह करना, जैसा कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जी जी। जैसे आपने अभी बात की कि मतलब जो पब्लिक है, आवाम जो है, जान बचानी है, तो जान बचाने के लिए वज़ा करदा बाज़ाब्ता हिदायत है कि हर एक को मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करना है। आपने कहीं पे देखा कि कई स्टेट्स में कानून भी पास किया गया, इसको लाजमी करार दिया गया। तो सोशल डिस्टेंसिंग को कायम करने के लिए और मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बनाने के लिए किस तरह की सजेशन आप दे रहे हैं और क्या होना चाहिए? जी, अगर आप देखेंगे, जब ये लॉकडाउन का ऑर्डर हुआ, उसके बाद लॉकडाउन 2 का ऑर्डर हुआ, फिर अनलॉक का पहला ऑर्डर हुआ, उसके बाद दूसरा ऑर्डर हुआ, जो लेटेस्ट ऑर्डर था वो 3 जुलाई का ऑर्डर था जी। उस ऑर्डर में अगर देखेंगे, ये साफ तरीके से लिखा गया है कि मास्क पहनना कंपलसरी है जी। तो ये तो कंपलसरी करार दिया गया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी। अब इसको अमल करना, ये पब्लिक को समझने की ज़रूरत है कि हमारे अपने हक में है, हमारे अपने फ़ायदे के लिए है कि मास्क को पहना जाए, ताकि हम अपने आप को भी बचा सकें, अपने जो सगे संबंधी हैं उनको बचा सकें, यारों दोस्तों को बचा सकें। ये जो है कोविड-19, ये एक रेस्पिरेटरी पैथोजन है जो कि हवा से
ٹرانسمٹ ہوتا ہے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو. تو 2-3 جو احتیاط اس میں برتنے بہت ضروری ہیں. ایک تو ماسک پہننا، یہ تو بہت ہی کروشل ہے. جی جی. اور دوسرا چیز ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا، جس کو بار بار آپ جب موبائل کسی کو کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آواز آتی ہے کہ 2 گز کی دوری بنائے رکھیں. تو وہ 2 گز کی دوری بنائے رکھنا بہت ضروری ہے. اور تیسرا کراؤڈڈ پلیسز میں کوئی کراؤڈ اکٹھا نہ ہو. جی جی. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کو عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے. دیکھیے، جو آپ نے پچھلے کچھ دنوں سے اس میں اضافہ دیکھا کیسز میں، جو بڑھتی تعداد ہمارے پاس سامنے آ گئی، کیا آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ جو پبلک نے، عوام نے کہیں کہیں جو دیکھا گیا کہ ماسک کا زیادہ تر استعمال نہیں کیا گیا، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھا گیا، وہ بھی ایک وجہ ہے، یا ٹریول جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لیا گیا؟ کس چیز نظریے سے آپ دیکھتے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس میں اضافہ ہوا؟ شروعات میں جب ابھی لاک ڈاؤن جب کھلا تھا تو شروعات میں ہمارے پاس جو کیسز آ رہے تھے، پازیٹیو کیسز آ رہے تھے، وہ آ رہے تھے ٹریولرز کے، جو کہ باہر سے آ رہے ہوں، جی. یا دوسرے ممالک سے آ رہے ہوں، یا ہماری باقی پارٹس آف انڈیا سے جو آ رہے تھے لوگ، ان میں سے ہم کو زیادہ پازیٹیو نظر کیس آ گئے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوکل لوگوں میں بھی کافی لوگ ہمارے پاس پازیٹیو کیس آ رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ تو ایک ریزن تو صاف ہے کہ ماسک نہیں پہننا، احتیاط نہیں برتنا، سوشل ڈسٹینسنگ کو عمل نہیں کرنا، اور کراؤڈڈ پلیسز میں جانا. وہ تو یہ چیزیں تو صاف نظر آتی ہیں کہ کیوں ایک سپرج آیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نمبر آف پازیٹیو کیسز ہے یہ کافی تیزی سے بڑھا ہے. دیکھیے، پچھلی دفعہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں جناب نریندر مودی صاحب، جو ملک میں جو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو عملہ ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، جو فرنٹ لائن پہ موجود ہیں، فرنٹ لائن پہ جو کام کرتے ہیں، ان کو سیلوٹ کیا گیا کہ وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں. لیکن ایک طرف سے جو محکمہ ہیلتھ اس چیز پہ قابو پانے کے لیے کوشاں ہے، اور دوسری طرف جو ایکٹیویٹیز ہیں عوام کی طرف سے، پبلک کی طرف سے، گیدرنگ کے حوالے سے جیسے آپ نے ابھی بتایا، اس پہ پورا عمل نہیں ہو رہا ہے. کیا آپ پہ یہ دباؤ زیادہ بڑھ رہا ہے؟ اس میں ایڈمنسٹریشن ہے، متعلقہ ڈی سیز ہے، یا باقی اس میں عملہ ہے؟ پبلک کو کیا کرنا چاہیے، ایڈمنسٹریشن کو کیا کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل کے یہ جو کووڈ وبا ہے اس پہ پوری طرح سے قابو پایا جائے؟ جی، آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ جو کووڈ-19 ہے اس کو اکیلے سرکار لڑ نہیں سکتی. جی. سرکار کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، اکیلے کام نہیں کر سکتی. اس کو پبلک کے کوآپریشن کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. تو جو کوارڈینیشن گورنمنٹ میں ہونا چاہے وہ تو ہے ہی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، پولیس ہو، ان کے یا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہو، ان کے بیچ کا جو تال میل ہے، تعاون ہے، وہ تو برقرار ہے. لیکن ساتھ میں ہم کو جو پبلک کا جو ریسپانس چاہیے، پبلک سے جو کوآپریشن چاہیے، اس کی ہم بار بار اپیل کرتے ہیں پبلک کو. ہماری کوشش رہتی ہے آؤٹ ریچ کرنے کی پبلک کو، تھرو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا. ٹیلی فون میں آپ نے سنا ہوگا جب بھی آپ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں تو پہلے اسی کی بات، کووڈ-19 کی بات کرتے ہیں. تو یہ آگاہ کرنا پبلک کو کہ جو اس میں احتیاط برتنا ہے، اس کو یہ ان کی اپنی حفاظت کے لیے، ان کی اپنی صحت بہتر رکھنے کے لیے ضروری ہے. دیکھیں، یہ ایک پارٹ پہ ہم نے ابھی تک بات کی کہ پبلک کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے ہم اس صورتحال سے نکل سکتے ہیں. اب ہم یہاں پہ کیور کی بات کریں گے. اگر ہم ٹیسٹنگ کی بات کریں گے تو ٹیسٹنگ کا جو یہاں پہ ہمارے پاس اوور آل سینیریو ہے جموں کشمیر میں، کیا آپ کو لگتا ہے اس وقت کیا ٹیسٹنگ اور بڑھانے کی ضرورت ہے؟ کس لیول پہ ہماری ٹیسٹنگ ہے اس وقت، اور لیبارٹریز کی کیا صورتحال ہے؟ جی، جہاں تک ٹیسٹنگ کا سوال ہے، ہم نے ابھی تک کل تک جموں کشمیر میں کوئی 4,52,000 ٹیسٹ کیے ہیں. جی. جو کہ کافی اچھی تعداد ہے. اور اگر ہم ٹیسٹ پر ملین دیکھیں گے تو ٹیسٹ پر ملین ہم نے کوئی 36,800 کیے ہیں. جی. اور ٹیسٹ پر ملین کا اگر ہم کمپیئر کریں اسٹیٹس اور یوٹیز کے بیچ میں، جی. تو سب سے پہلے نمبر پر دلی آتا ہے اور دوسرے نمبر پر جموں کشمیر ہی آتا ہے. اور جو WHO ہے، WHO بھی کہتا ہے کہ ٹیسٹ پر ملین پر ڈے 140 ہونے چاہیے. ہم 600 کے قریب کر رہے ہیں. ٹیسٹ کرنے میں کوئی یہ نہیں ہے. ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی پر ڈے کی کوئی 8,000 کے قریب ہے. اور ہمارے یہاں 6 لیبس ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں جہاں پر اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. اسکمز سوورا ہوا، یہ اسکمز بیمنا کا جو میڈیکل کالج ہے وہاں ہو رہا ہے. گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں ہو رہا ہے. گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں میں ہو رہا ہے.
یہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن جموں میں ہو رہا ہے اور کمانڈ ہاسپٹل ادھمپور میں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کوئی 4 پرائیویٹ لیبارٹریز کو بھی امپینل کیا ہے جہاں پر ہم اپنے سیمپلز یہاں کے لوگوں کے بھیجتے ہیں اور وہاں سے بھی اپنے ٹیسٹ کراتے ہیں. اور ہمارا پائپ لائن میں جو ہماری کارروائی چل رہی ہے کہ نئے میڈیکل کالج جو 5 بنے تھے پچھلے سال, اننت ناگ, بارہمولہ, رجوری, ڈوڈا اور کٹھوا, وہاں پر بھی RT-PCR کی ٹیسٹنگ شروع ہو, اس پر تیزی سے عمل چل رہا ہے. 3 RT-PCR کی مشینیں ہمارے پاس آ گئی ہیں. سو پہلے مرحلے میں ہم اننت ناگ, بارہمولہ اور کٹھوا میں شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ ہم اس کو رجوری اور ڈوڈا میں بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. جناب اٹل ڈلو صاحب, شاید آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آغاز میں جب یہاں پہ اوور آل اس پہ کام ہوا کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے, یہاں پہ ہمارے لیفٹنٹ گورنر کی طرف سے ایک یہ ہدایت آئی کہ ٹیسٹنگ کی سہولت جو ہے اس میں بڑھوتری کی جائے, اور واقعی طور اس میں بڑھوتری کی گئی, فیسلٹی جو ہے وہ بڑھا دی گئی. اب سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ جو ہمارے پاس وہ لیڈیز ہیں, پریگننٹ لیڈیز جو ہے, پریگننٹ لیڈیز کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ ان کو لازمی ہے ٹیسٹ کرنا. ان کو کس طرح سے آپ کا محکمہ دیکھتا ہے, کس طرح سے فیسلٹیٹ ہو جاتی ہے؟ اس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ ICMR نے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں کہ کس ہفتے کے بعد, پریگننسی کے ہفتے کے بعد ہر پریگننٹ لیڈی کا ٹیسٹ کرنا ضروری ہے. تو جب سے یہ گائیڈ لائنز آئی ہیں تب سے ہم نے کوئی 21,000 ایسی پریگننٹ ویمن کا ٹیسٹ یہاں کیا ہے. تو اس میں سے کوئی 500 کے قریب ہمارے یہاں پازیٹیو بھی آ گئے, 496 ٹو بی پریسائز پازیٹیو آ گئے, اور اس میں سے کئی عورتوں کی ڈیلیوری بھی ہو گئی, کئی تو ریکور ہو کر ٹھیک ہو گئی ہیں, کچھ ڈیلیوری کا ویٹ کر رہی ہیں, ان کے ڈیلیوری میں بھی ٹائم ہے. تو وہ ایک سکسیس سٹوری رہی ہے کہ پریگننٹ ویمن کا ٹیسٹ کرنا اور ان کا صحیح ٹائم پر علاج کرنا, اور اس میں سے ریکوری ریٹ بھی اچھی رہی ہے. اب اگر ہم بات کریں گے رزلٹ کے حوالے سے, جیسے پہلے یہ کہا گیا کہ جیسے باہر سے ٹریولرز آتے تھے, ایڈمنسٹریشن کی طرف سے باضابطہ ان کو فیسلٹیٹ کیا گیا, سیمپلنگ لی گئی, پھر 2 دن کے بعد ان کا ٹیسٹ وغیرہ جو ہے 24 گھنٹے کے بعد. لیکن اب اس کے بعد کہیں یہ بھی دیکھا گیا کہ رزلٹ تھوڑا سا لیٹ آ گیا کہیں. تو اس میں یہ بتائیے کہ جو اس میں گائیڈ لائنز کیا ہے, اگر کہیں سے سیمپل ہم نے لے لیا, سیمپل لینے کے بعد کتنا ٹائم ہے تاکہ یہ جو پیشنٹ ہے اس کو اطمینان رہے کہ 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد مجھے رزلٹ آئے گا؟ ہماری پوری کوشش رہتی ہے کہ 3 دن کے اندر رزلٹ آ جائے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لاک ڈاؤن ختم ہوا تو اس کے بعد لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا, تو ہم نے یہاں پر ایک پالیسی بنائی کہ جتنے بھی ان باؤنڈ ٹریولرز ہوں گے ان کا ہم ٹیسٹ کریں گے. تو ایک ہی آپ جھٹکے میں بہت سارے لوگ یہاں پر آ گئے, وہ ٹرین سے آ گئے, ہوائی جہاز سے آ گئے, بائی روڈ آ گئے. تو جب وہ لوگ آئے ان کا ٹیسٹ کرنا کافی ایک سیلاب جیسا آ گیا, جن کا ٹیسٹ کرنا پڑا ہم کو. تو اس پیریڈ میں تھوڑی سی دیری ہو سکتی ہے, وہ دیری ہوئی ہو. ہم کوشش ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ 3 دن کے اندر ٹیسٹ کو, سیمپل کو کلیکٹ کرنا اور اس کا رزلٹ دینا پبلک کے لیے ہم کریں. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیے, ایک نظریے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ رزلٹ لیٹ آیا, لیکن دوسری بات یہ بھی ہے, ایک لیبارٹری ہمارے پاس ہے, اب اس کے پاس بلک میں ٹیسٹس آ گئے, ان کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ 2 دن میں اس کا رزلٹ دے دیں گے. کیا یہ چیز ہے کہ جو پرائیویٹ لیبز ہے اس میں ان کو انگیج کر سکتے ہیں, یا دوسری بات یہ ہے کہ اسی وقت سیمپل لیا جائے اس سے, پھر اس کو ٹائم دیا جائے, یا اس کو محدود کرنے کی ضرورت ہے, یا ایک لیب کو دوسری لیب کو بھیجنا چاہیے؟ کس طرح سے اس چیز کو ہم ویسے ہی اس کو کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, جیسا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نے پرائیویٹ لیبز کوئی 4 پرائیویٹ لیبز کو امپینل کیا ہے, ان کو ہم سیمپلز بھیجتے ہیں اور سیمپلز ہم کو وہ بھی اس سے ہماری کیپیسٹیز بڑھ گئی ہیں. اس کے ساتھ ہم نے 1-2 قدم اور اٹھائے. یہاں پر RT-PCR کی مشینز ہماری کچھ یونیورسٹیز میں تھی, کشمیر یونیورسٹی, سکواسٹ کشمیر, سینٹرل یونیورسٹی, ان میں کچھ RT-PCR کی مشینز تھی. تو ان کو بھی ہم نے لون پر لیا میڈیکل کالجز کے لیے, اسکمز کے لیے. اور اس کے علاوہ پھر کچھ ہم نے پرائیویٹ لوگوں سے بھی یہ مشینز جو ہیں وہ PPP بیسس پر لگوائی اس میں میڈیکل کالجز میں, تاکہ ہماری ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی بڑھے. لیکن ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی جو ہے یہ صرف مشین پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے, لیکن مشین کے پیچھے جو کام کرنے والا آدمی ہے, شخص ہے, اس پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. تو میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی لیب کا ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا,
پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں۔ ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے کہ کوئی بھی آدمی وہاں پر 16 گھنٹے سے کم کام نہیں کرتا ہے، بالکل، اور تب جا کر وہ اتنے ٹیسٹ کر پائے۔ دباؤ بھی بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں۔ ہاں، ایک اور بات کی طرف اب ہم بڑھیں گے۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم نے پہلے پارٹ میں بات کی کہ پریکاشنز کیا ہے، ناظرین نے سنا، اور دوسرے پارٹ میں ٹیسٹنگ کے حوالے سے کیا کرنا ہے، وضاحت ہو گئی۔ اب ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو ڈیتھس ہیں، جی پچھلے کچھ دنوں میں ڈیتھس جو ہے ان کی تعداد بڑھ گئی۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ خوش آئند بات ہمارے لیے یہ ہے جموں کشمیر کے لیے کہ یہاں پہ ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ 1.7 ہے، جبکہ اس کے مقابلے 2.7 ہے دوسری جگہوں پہ۔ اگر کم ہے لیکن تھوڑا سا پھر بھی کچھ دنوں میں یہ بڑھ گیا، 12 ڈیتھس ہوئی ایک دن میں، ایسا بھی ریکارڈ کیا گیا۔ تو کیا وجوہات ہے اور ایج گروپ کا اس میں کوئی عمل دخل تو نہیں ہے؟ جی ہاں۔ کون سے اشخاص اس میں زیادہ مبتلا ہو سکتے ہیں؟ یہ میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ ایک تشویش کی بات ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں کافی ڈیتھس ہو گئی جی کشمیر میں، کشمیر ویلی میں، اور خاص طور سے یہ 2 ضلعوں میں ہوئی، سری نگر اور بارہ مولہ۔ سری نگر میں کل ملا کر 44 ڈیتھس ہوئی ہیں اور بارہ مولہ میں 34 ڈیتھس ہوئی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی ہم کو پبلک کے کوآپریشن کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ جو میجورٹی جو ڈیتھس ہیں یہ ودن 48 آورس آف ایڈمیشن ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے لوگ بہت لیٹ آ رہے ہیں ہسپتال۔ تو میری لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ اگر ان کو سمٹمز اس طریقے کے نظر آئیں تو سمٹمز کو چھپانے کی کوشش نہیں کریں۔ کیا اور اس میں ہیلتھ یہ چیز ہے کہ فیسلٹی میں جیسا کہ رپورٹ قطع کریں۔ کلامی ماپ جو آپ نے سمٹمز کی بات کی، آپ نے کہا کہ مطلب لوگ جو ہے لوگ اب کتراتے ہیں ہاسپٹل کا رخ کرنے میں، لیٹ آ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا کہ جو ایج کا تقاضا ہے، پچھلے دیکھا جاتا تھا کہ 70 سال کی عمر جو ہے یا اس سے زیادہ جو ہے، اب یہ بھی پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا گیا کہ کم عمر جو ہے وہ بھی اس کے شکار ہو گئے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو لوگوں کا لیٹ آنا، دوسرا ہے کوماربیڈیٹیز۔ ہمارے 90% جو ڈیتھس ہیں یہ کوماربیڈیٹیز ہیں۔ ان کو کہیں گے انگریزی میں ایسے کہیں گے کہ دیز پیپل ہیو ڈائیڈ ود کووڈ بٹ ناٹ نیسسریلی ڈائیڈ آف کووڈ۔ بالکل سر۔ تو اس لیے ان کو کئی اور بیماریوں کا سامنا بھی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو کڈنی فیلئر ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو لنگس کا فیلئر ہے، کسی کو کا ہارٹ کی ڈیزیز کی کوئی پرابلم ہے، وہ فیس کر رہے ہیں ایسے لوگ۔ تو ہم کو ان ایسے لوگوں کو خاص توجہ دینی ہے۔ اگر آپ 3 جولائی کا آرڈر دیکھیں گے، اس میں ہم نے خاص طور سے آگاہ کیا ہے کوماربڈ پیشنٹس لوگوں پر کہ جن کو یہ اس طریقے کی بیماریاں ہیں کہ وہ گھر میں ہی رہیں اور احتیاط کریں اور باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں جب تک نہیں بہت ہی ضروری ہو، کسی میڈیکل وجہ سے یا کسی بہت ہی ضروری ہو باہر نکلنا، تب تک گھر سے باہر نہ نکلیں۔ تو یہ چیز ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے ایج گروپ کی بات کی، اس میں 82% جو ڈیتھس ہوئی ہیں یہ 50 سال کے اوپر کی ہوئی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی 50 سال سے کم والی ڈیتھس بھی 18% ہوئی ہیں۔ یہ بات بھی فیکٹ ہے۔ اسی لیے ہم کو یہ زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم کو اور بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یا اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ صرف ایک ایج گروپ میں یہ ڈیتھس ہوتی ہیں، چھوٹے ان میں ڈیتھس نہیں ہوتی ہیں، وہ کہنا بھی غلط ہوگا۔ دیکھیں، جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں ڈیتھس کے حوالے سے کہ اس میں چھوٹی کم عمر کے نوجوان جو ہے وہ بھی اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ جیسے اگر کسی ضلع میں کوئی بیمار پڑ گیا، اب اس بیمار میں یہ دیکھا گیا کہ اس کو کووڈ انفیکشن ہو گئی، لیکن یہ بیمار جو ہے اس میں اور بھی، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ اس میں کسی میں ہائپر ٹینشن ہے، کسی میں کوئی اور بیماری ہے، لیکن اس کو وہاں سے اب ریفر کرنا ہے سری نگر کے کسی ہاسپٹل میں، لیکن اس بیمار کو صرف کووڈ کے حوالے سے ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے بلکہ اس کو سپر اسپیشلٹی کے حساب سے بھی چاہیے، لیکن وہاں سے جب اس کو ریفر کیا جاتا ہے، اس کو اگر 5 منٹ کے لیے ہم مانگتے ہیں، اس کو وہاں جے وی سی ریفر کیا گیا، لیکن جے وی سی میں اس طرح کی سہولت جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں اور ریفرل سسٹم جو اس حوالے سے ہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ جی ریفرل سسٹم ہے، اس کے لیے ہم نے ایس ایم ایچ ایس میں بھی اب وارڈز کھولے ہوئے ہیں کہ جو ایسے پیشنٹس آتے ہیں، کسی کو ڈائلیسس کی ضرورت ہے، کسی کو
کوئی اور کمپلیکیٹڈ پروسیجر کرنا ہے، نیورو سرجری کرنی ہے، کسی کو ہارٹ کا کوئی ٹریٹمنٹ کرنا ہے، اسکمس میں ایک انفیکشس ڈیزیز بلاک 60 بیڈس کا بنایا گیا ہے جو چل رہا ہے. جی اسکمس میں آج کی تاریخ میں کوئی 110 پیشنٹس ہوں گے، کووڈ پازیٹیو پیشنٹس ہوں گے. سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ہے. اسی طرح سے SMHS میں کوئی 200 بیڈ ہم نے رکھے ہیں کووڈ پیشنٹس کے لیے، جہاں پر سپر اسپیشلٹی کے لوگ آتے ہیں. بٹ اس کے علاوہ بھی کچھ اسپیشلائز سروسز جو سپر اسپیشلٹی سروسز نہیں بھی ہوں، جیسے کہ پریگننٹ ویمن ہیں جی جی جو کہ ڈیلیوری کے لیے آتی ہیں، تو ان کے لیے جیسے JVC ہو گیا، ہمارا ریناواری کا ہاسپٹل ہو گیا، GLNM ہو گیا، اور کچھ ضلعوں میں بھی ہم نے ایسی فیسلٹیز قائم کی ہیں. سوپور ہو گیا، یہاں پر اننت ناگ میں بھی کچھ فیسلٹیز ایسی ڈیولپ کی ہیں ہم نے. یہاں پر چھانپورہ میں ہم ڈیولپ کر رہے ہیں فیسلٹی، جہاں پر جو پریگننٹ ویمن ہیں ان کا بھی ان کو بھی رہنے کی جگہ ملے اور ان کا بھی ڈیلیوری ٹائم پر ہو، اس کے لیے بھی ہم نے آئسولیشن فیسلٹیز کریٹ کی ہیں. تو جیسے ابھی یہ ڈیتھس کے حوالے سے ایک آخری بات ہم کریں گے کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ جو کسی کی ڈیتھ ہوئی تو اس کا یہ رپورٹ آ جاتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ہوئی. آپ نے ابھی فرمایا، بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ اس کے بغیر بھی اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے اس کو ڈیتھ ہونے کے حوالے سے. تو کیا اس میں کوئی میکانزم اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ پوری طرح سے واضح ہو کہ اگر کووڈ پیشنٹ بھی ہے لیکن اس کی ڈیتھ جو ہے اس کی ڈیتھ کسی دوسری وجہ سے ہوئی؟ نہیں، میں یہ بتاؤں، جب ہم کہتے ہیں کہ کووڈ ڈیتھ ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کووڈ کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی. بالکل. اس کا مطلب ہے ہو سکتا کووڈ بھی تھا، کووڈ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. جی جی. لیکن کووڈ کیوں کہتے ہیں ہم؟ کووڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہماری نظر میں ایک پازیٹیو کیس آیا ہے. جی. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے کانٹیکٹس جو پچھلے 10 دن میں جو اس کے کانٹیکٹ میں آئے ہوں ان کی بھی ٹیسٹنگ کریں، ان کو ٹریس کریں، ان کی ٹیسٹنگ کریں. اگر اس میں سے کوئی پازیٹیو کیس آتا ہے اس کو آئسولیٹ کریں، اس کو ٹریٹ کریں. یہ ہماری پالیسی ہے، اسی لیے ہم اس کو کووڈ کا نام دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف یہ جو موتیں ہوئی ہیں صرف کووڈ کی وجہ سے ہوئی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو موتیں ہوئی ہیں یہ پیشنٹس، ان کا کووڈ جو سٹیٹس تھا وہ پازیٹیو تھا. چلیے، عوام نے یہ بات بھی جان لی. اب یہ اس بات کی طرف ہم اس چیز کی وضاحت کرنا چاہیں گے کہ جو کووڈ کے بغیر جو باقی بیماریاں ہیں، جی، باقی جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہاسپٹلز میں چاہے ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کی بات کریں گے، یہاں کے سری نگر کے ہاسپٹلز کی بات کریں گے، کس چیز کے حوالے سے کیا اس وقت کس طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے؟ جی، میں آپ کو کہوں جیسے کہ اسینشل سروسز ہیں جو OPD ہے. جی. جون کے مہینے میں 17,25,000 کی OPD ہوئی ہے جموں کشمیر کے ہسپتالوں میں. IPD اگر ہم دیکھیں گے کوئی 96,000 لوگ بھرتی ہو گئے. جی. جو میجر آپریشنز ہو گئے کوئی 8,000 کے قریب ہوئے. مائنر آپریشنز ہو گئے 22,000 کے قریب ہوئے. لیب انویسٹیگیشنز کوئی 6,80,000 کے قریب ہوئی. اور ڈیلیوریز جو ہیں وہ 17,600 کے قریب ڈیلیوریز ہو گئی جو نان کووڈ ڈیلیوریز. یہ نان کووڈ کام کا نان کووڈ کام جو ہمارے کووڈ ہسپتال نہیں ہیں وہاں پر چل رہا ہے، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ تھوڑا احتیاط برت کے. اور یہ بھی ہے فیکٹ کہ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں گے نان کووڈ ٹائمز کے ساتھ، پچھلے سال کے ساتھ اگر کمپیئر کریں گے، یہ کام کم ہوگا کیونکہ آج کل لوگ ہسپتال کا رخ زیادہ نہیں کرتے ہیں. جو نان اسینشل OPD ہے اس کے لیے نہیں آتے ہیں، اور ہم بھی ان کو انکریج کرتے ہیں کہ اس کے لیے نہیں آئیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور شروع کیا تھا ٹیلی کنسلٹیشن. جی. تو یہاں پر ڈاکٹرز ایسوسیشن کشمیر نے اور جموں میں بھی انہوں نے ایک والنٹری طور پر ڈاکٹرز نے ٹیلی فون پر کنسلٹیشن کر کے پیشنٹس کو ایڈوائس دینا شروع کر دیا. تو ہم کو ڈیلی کی کوئی 1400 کنسلٹیشنز کے قریب ہو جاتی ہیں. دیکھیں، جیسے آپ نے یہ ٹیلی کنسلٹیشن کی بہت ہی کارآمد بات کہی، اب ہم اس بات کی وضاحت ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے پاس جو اس وقت گائیڈ لائنز ہیں، جو ہمارے پاس کووڈ کے ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ کیا ان کو واقعی طور وہ علاج مل رہا ہے؟ کیا ان کی طرف کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ اس سلسلے میں وہ CCTV لگانے کی گائیڈ لائن تھی، تو اس سلسلے میں کیا ہوا؟ جی، سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ CCTV لگایا جائے. جی. کیونکہ کچھ ایک پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہوا تھا سپریم کورٹ میں، تو اس میں کارروائی چل رہی ہے. مگر میں آپ کو یہ ایشور کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر بھی یہاں پر ہمارے ڈاکٹرز نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. وہ پیشنٹس کے پاس جاتے ہیں، ریزیڈنٹس جاتے ہیں، فیکلٹی ممبرز جاتے ہیں، ہمارے باقی سینئر ڈاکٹرز جاتے ہیں، پیشنٹ سے ملتے ہیں. PPE کٹ پہن کر ڈیوٹی دینا بہت مشکل کام ہے. لیکن اور اگر آپ دیکھیں، مان لیجیے جموں کی بات کریں اگر ہم، جی جی، تو 40 ڈگری ٹمپریچر یا 45 ڈگری ٹمپریچر میں PPE کٹ پہننا بہت ہی مشکل کام ہے.
تو اس میں 6-6 گھنٹے تک بیٹھنا، 8-8 گھنٹے تک بیٹھنا، ڈیوٹی دینا، تو میں تو سلام کرتا ہوں ڈاکٹرز کو جو کہ کووڈ پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، آئسولیشن وارڈز میں کرتے ہیں، ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس طریقے کی ہمارے پاس شکایتیں نہیں آئی ہیں. تو اگر کوئی شکایتیں ہوں گی بھی، بٹ یہ سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشنز آئی ہیں ان کو ہم پوری طرح سے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس طرح کی شکایت نہیں آئے، اور سینئر ڈاکٹرز ان کو جو کووڈ پیشنٹس ہیں ان کو اٹینڈ کریں. اب اگر ہم ڈسٹرکٹس میں دیکھتے ہیں، ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہے، 2-3 سوال ہے، 2-3 وضاحت چاہیں گے آپ سے. ایک جو ڈسٹرکٹس میں ہمارے ہاسپٹلز ہیں، اب جو وہاں پہ پریگننٹ لیڈیز ہیں، پریگننٹ لیڈیز کو وہاں پہ ترنت وہ وہاں سے آئے، ان کو فل ریسپانس دینے کے لیے کیا انسٹرکشنز گئی ہیں آپ کی طرف سے؟ پریگننٹ لیڈیز کو دینے کا، جیسے میں نے کہا آپ کو کہ ان کا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ڈیلیوری سے پہلے. جی. ہم نے 15 ضلعوں میں ٹرو ناٹ مشینز یا سی بی ناٹ مشینز جو ہوتی ہیں اس میں ٹیسٹ 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے. تو وہ بھی اویلیبل کر دی ہیں. جی جی. کہ اگر امیجیٹلی اس کو ڈیلیوری کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کا امیجیٹلی ٹیسٹ ہو جائے، 1 گھنٹے میں ٹیسٹ ہو جائے اور اس کے بعد ڈیلیوری کر سکتے ہیں. ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے، روز بروز کیسوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، کیا ہم مانتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بلک پیشنٹس آ گئے ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں؟ مختصراً جواب. جی، مختصر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس کوئی 20,000 کے قریب بیڈز ہیں اور آکسیجن سپورٹڈ بیڈز ہمارے پاس 3,400 ہیں. جی. ہماری کوشش ہے کہ آکسیجن سپورٹڈ بیڈز اور کوئی 1,000 کے قریب اور بڑھ جائیں. ہم مرکزی سرکار کے مشکور ہیں، انہوں نے ہم کو کوئی 700 وینٹیلیٹر دینے کا ڈیسیجن لے لیا ہے. ہم کو جلدی سے جلدی وہ 700 وینٹیلیٹر کی بھی مل جائیں گے جو اویلیبل ہوں گے ہمارے ہسپتالوں میں. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس وبا کو ڈیل کرنے میں پوری طرح سے تیار ہوں. آخر پر آپ کا یہ میسیج چاہیے ان ڈاکٹرز کے لیے جو فرنٹ لائن پہ کام کرتے ہیں، نمبر 1 پبلک کے لیے اور ان بیماروں کے لیے جو اس میں مبتلا ہے. سب سے پہلا میرا میسیج ہے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اور نرسز کے لیے کہ آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کو شاباش. اور میری یہی امید ہے کہ آپ اسی طریقے سے، اسی لگن اور محنت سے کام کرتے رہیں گے. پبلک کے ساتھ کو میں ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو کہ SOPs بنائے گئے ہیں، جیسے ماسک پہننا، سوشل ڈسٹنس مینٹین کرنا اور کراؤڈڈ پلیسز میں نہیں جانا، اس کو فالو کیا جائے. تو یہی میں ریکویسٹ کروں گا. جناب اٹل ڈولو صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے شو میں تشریف لائے، آپ نے بہت ہی کارآمد انفارمیشن دے دی. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے آدھے گھنٹے سے ہمیں سنا، آپ نے دیکھا جناب اٹل ڈولو صاحب کی جو ہدایات ہیں محکمے کو اور جو گزارش انہوں نے کی پبلک کو کہ رہنما خطوط جو ہے ان پہ عمل کیا جائے تاکہ ہم سب اس کووڈ-19 سے نجات پا سکیں اور اس موجودہ وبا میں اس وبا پہ پوری طرح سے قابو پایا جائے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.